अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, बारहा मैं आपको कुरान करीम की आयत करीमा याद इसलिए दिलाता हूँ ताकि लोगों के इल्म और जहन में बात आ जाए कि वला तुती मिनहुम आसिमन औ कफूरा, कि किसी नाशुक्र और गुनहगार की बात मत मानना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया है, इसीलिए दिया है कि इंसान अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद ना करे, अपने दीन और ईमान को बर्बाद ना करे। और ये देख ले कि ये जो हमें दीन समझा रहा है, सिखा रहा है, या गुनाहगार कोई नाशुक्रा तो नहीं है। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और इंसानियत पर सबसे बड़ा इनाम करम ये किया है कि उन्हें शरीयत मोहम्मदी जैसी नेमत आज के दौर में दी है। 14 साल में जो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा हुई है, ये उनके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस पर हमें जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में इजाफ़ा करना चाहिए, उसकी हम्द व सना करना चाहिए, वो कम है और खुशी मनाना चाहिए। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि जो इस शरीयत मोहम्मदी के मिलने के बावजूद भी वो इस पर मुतमईन नहीं है, इस पर इक्तिफ़ा नहीं करते, बल्कि उन्हें ये दीन नहीं, ये शरीयत नहीं, बल्कि अपने इमाम की शरीयत, अपने इमाम का दीन चाहिए। ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। और ये कौन हो सकता है? ये बदनसीब मुक़ल्लिद ही हो सकता है। अब आप एक वीडियो का लिंक देख रहे हैं कि औरत घर में नमाज़ पढ़े या सऊदी से प्रिंट कुरान की तफसीर। इस हेडलाइन से ये बताना चाह रहे हैं कि औरत का मस्जिद जाना मना है। ये ऐसे नाशुक्र गुनाहगार लोग हैं जो दीन को उल्टा और पुल्टा करके समझाना चाहते हैं। इनकी जहालत आया है और ये सिर्फ जुमलेबाज लोग होते हैं। इनको दीन समझना नहीं, क्योंकि ये ख़ुद अंधे मुक़ल्लिद होते हैं। अब अपने मुक़ल्लिद इमाम की अंधी तकलीद में शरीयत मोहम्मदी के अहकामात का इनकार करते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत मस्जिद जाना चाहे उसे मत रोकना। ये हुक्म दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये बदकिस्मत कौम, ये बदकिस्मत मुक़ल्लिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को मानने और इसे ठुकराने के लिए सारे हीले बहाने अपनाते हैं। अब ये वीडियो बनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि औरत मस्जिद जाना चाहे तो उसे मत जाने देना। आइए ज़रा इनकी चालबाजी, मक्कारियाँ, इनकी तावीलात, इनके धोखे मुगालते पर हम रोशनी डालते हैं और ज़रा देख लेते हैं दिल पर पत्थर रख कर कि ये जहालत में कैसे लोगों को धोखे और मुगालते देते हैं और क्या बहाने और हीले बनाते हैं। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पनाह मांगना चाहिए शैतान मरदूद से और पनाह मांगना चाहिए इन वला तुती मिनहुम आसिमन और कफूरा से, ऐसे नाशुक्र और गुनाहगार लोगों से जो दीन को अपनी समझ से समझाने की कोशिश करते हैं, उस फ़हम और तरीके से समझाने की कोशिश नहीं करते जो हमारे असलाफ़ का था, जो नबी का था, जो सहाबा का था, जो आइम्मा का था। कि औरत मस्जिद जाना चाहे तो उसे मत रोकना, यानी औरत को मस्जिद में जाने की इजाज़त है, उसकी इजाज़त, और यानी उसको इजाज़त दी गई है, उसको मना नहीं है कहीं पर भी। लेकिन चूँकि ये इनका इमाम का धर्म है कि औरत मस्जिद नहीं जा सकती, तो ये कुरान हदीस को, असलाफ़ के फ़हम को झुटलाने के लिए ऐसे हीले बहाने करते हैं। तो जिस तरह शैतान मरदूद से पनाह मांगना चाहिए, दूर भागना चाहिए, इसी तरह इन जाहिल मुक़ल्लिदों से भी दूर भागना चाहिए, इनसे भी पनाह मांगना चाहिए, इनसे भी बचना चाहिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। ऐसे लोग हैं कि अगर हम इन्हें जमीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और लोगों को नेकी की ताकीद करें और बुराई से रोकें, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्ज़े में है। देखा आपने, इस आयत करीमा से ये जाहिल मुक़ल्लिद अपने ऊपर इस्तिदलाल कर रहे हैं, जबकि ये आयत करीमा के ये ख़ुद मुनकिर है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की खूबी बयान कर रहा है जो नमाज़ कायम करते हैं। अब कौन सी नमाज़ कायम करना है, ये कौन लोग हैं और कौन सी नमाज़ कायम करते हैं?
تو یہ اہل حدیث لوگ ہیں جو صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ نماز قائم کرتے ہیں جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کون سا حکم دیا ہے؟ کہ میرے طریقے پہ نماز پڑھو۔ لیکن یہ جاہل مقلد اپنے امام کے طریقے کو رائج کرنا چاہتے ہیں اور اس آیت سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے فٹ ہو سکتی ہے، ان پر ان کا استدلال اس سے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آئیے پھر سے ایک بار اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں۔ دیکھا آپ نے، اب نیکی کی تاکید کرے اور برائی سے روکے۔ نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ آئے گا کہ نیکی تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے اور جس پہ عمل کرنا ہے، اور برائی وہی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اور جس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہی نیکی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتائی ہے، عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے بچے، بلکہ یہ تو گناہ ہے۔ اور برائی یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برائی کہا ہے لیکن اس کو نیکی بتانا، توبہ استغفار، یہ تو کتنا الٹا دین سمجھانا ہوا۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ عورت مسجد جانا چاہے اسے مت روکنا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان حنفیوں نے عورت کے مسجد جانے سے اس کو روک دیا، اگر وہ چاہے گی بھی تو یہ جانے نہیں دیتے ہیں۔ اب یہ کون سا دین ہو سکتا ہے؟ کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ ہرگز یہ نیکی نہیں ہو سکتی، اور ہرگز یہ اس دین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے جو دین یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف اہل حدیث ہیں۔ اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، عورت گھر میں نماز پڑھے گی، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ دیکھیں، آپ نے پہلا ہی تمہید میں اس نے جو بات بولی ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھی گی، اہل سنت جماعت کا موقف ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بولنا چاہیے کہ یہ بھائی ہم حنفی دیوبندیوں کا موقف ہے، لیکن اب بیچاروں کا اگر یہ ایسا بولیں گے، جیسے یہ بولیں گے کہ حنفی دیوبندیوں کا موقف ہے، تو پھٹاک کر کے ایک جوتا پڑے گا ان کے منہ پر، انہی کے منہ سے، اور پبلک سمجھ جائے گی کہ یہ اصل میں کتاب و سنت کے منکر ہیں، کتاب و سنت کو ٹھکرانے والے لوگ ہیں اندھی تقلید میں۔ اس لیے اس نے جملے بازی کیا کہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ کون سی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے بھائی؟ کون سی؟ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مسجد جانے سے روکا ہے، نہ صحابہ نے روکا ہے، نہ ائمہ نے روکا ہے، بلکہ آج تک عورت مسجد جا سکتی ہے۔ مسجد حرم، سعودی عرب، سب جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے۔ تو یہ کون سے سنت والجماعت کا موقف ہے؟ تو یہ ان کے جھوٹ، شروعات ہی ان کے جھوٹ سے ہوتی ہے۔ پہلا جملہ ہی اتنا بڑا جھوٹ، آخر اس کی کیا بے بسی تھی کہ اس نے حنفی دیوبندیوں کا موقف ہے نہیں بولا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی لاچاری، مجبوری، اور اس کی یہی لاچاری مجبوری ہے کہ یہ اپنی صورت تک نہیں دکھاتا۔ آخر اس کی صورت پہ کیوں لعنت برس رہی ہے؟ جب کتاب و سنت کی ایسی الٹی تعویلات کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لعنت برسائے گا کہ کسی کو صورت دکھانے لائق نہیں رہیں گے، کسی کو سیرت دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بیچارہ بولنے سے بھی قاصر ہے کہ یہ اہل سنت نہیں بلکہ حنفی اور دیوبندیوں کا موقف ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ بولے گا اس کے جھوٹا ہونے، اس کے مذہب کی کتاب و سنت کے خلاف ہونے اور اس کے مذہب کے باطل ہونے کی دلیل اس کے منہ سے مل جاتی۔ لیکن اب اس نے کیا کیا؟ دھوکہ دو، مغالطہ تو، چرب زبانی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ چرب زبانی سے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لے، میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ ابھی جہنم میں بکنگ کرنے والے سارے اعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے۔ یہ ان میں سے ایک دلیل دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک انگلش ٹرانسلیشن اور مختصر تفسیر کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، مکتبہ دارالسلام سعودی عربیہ کی۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی۔ جیسا آپ نے ابھی پہلا جملہ اس کا دیکھا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، یہ نہیں بولا کہ یہ احناف اور دیوبندیوں کا موقف ہے۔ پہلا جھوٹ اس کا یہاں پکڑائے گا۔ اب جب دلیل دینے کی باری آئی، اب چونکہ اس نے بول دیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، تو اس لیے یہ دلیل بھی اپنے امام، اپنے مذہب سے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر یہ احناف اور دیوبندی کا بولتا تو اس کو اپنے مذہب اس سے دلیل دینا پڑتی، جیسے ہی عمل کرتا تو دلیل بھی اس کے امام کی کتاب و سنت کے خلاف ثابت ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ دھرم تو اصل میں کتاب و سنت کے خلاف بنایا گیا ہے، لوگوں کو کتاب و سنت سے منحرف کرنے کے لیے، ان سے انحراف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اب دلیل بھی کہاں سے دے رہا ہے بیچارہ؟ کسی سعودی عالم کے ترجمے سے، سعودی عالم کے قرآن سے، اس کی تفسیر سے دے رہا ہے۔
تو بھائی تمہاری لاچاری مجبوری کیا ہے کہ نہ تم اپنی صورت دکھا سکتے ہو، نہ اپنی سیرت دکھا سکتے ہو، اور نہ اپنے مذہب کی دلیل دے سکتے ہو؟ آئیے ڈاکٹر محمد محسن خان، نیچے اسلامک یونیورسٹی المدینہ المنورہ، دارالسلام پبلیشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز، ریاض۔ یہ سورہ الحج ہے، اس کی آیت نمبر 41 کے نیچے انگلش میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ انگلش جو بھائی نہیں جانتے ان کے لیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مرد جو ہے وہ نماز با جماعت مسجد میں پڑھے گا اور عورت جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی ساتھیوں سے دیکھا آپ نے، بس ایک ایسا جملہ دیا، آدھی ادھوری بات بتائی، اور وہ جاہل مقلد جو اجماعی جاہل ہوتے ہیں، جنہیں کوڑی کا علم نہیں ہوتا، نہ اصول معلوم ہوتے ہیں، وہ تالی پیٹنے لگے، پیٹ تھپ تھپانے لگے، اس کو شیئر کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی کی سنی ہوئی بات بنا تصدیق کے آگے بڑھا دے، تو اس کو شیئر کرنے والے خود جھوٹے کذاب ہیں، اور انہوں نے تحقیق بھی نہیں کی، اس کو آگے بڑھا دیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں صحیح مسلم کی ایسے لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ ان کے جھوٹے اور کذاب ہونے کے لیے دلیل موجود ہے صحیح مسلم کی۔ اب آپ نے جیسے دیکھا کہ اس نے کیا بتایا ہے اس میں کہ مرد مسجد میں نماز پڑھے گا، عورت گھر میں نماز پڑھے گی، اور اس سے یہ احناف دیوبندی کا موقف ثابت کر رہے تھے، اہل سنت کا نہیں۔ جیسے اس نے شروع میں کہا تھا نا کہ اہل سنت کا موقف ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے گی، ہے نا؟ تو یہ اصل میں دھوکہ تھا۔ اب اس نے یہاں چالاکی کیا کہ نام ان کا لیا، کام اپنا بتا رہا ہے۔ یہ جو دلیل دے رہا ہے کہ مرد مسجد میں نماز پڑھے گا، عورت گھر میں نماز پڑھے گی، تو اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ عورت مسجد جا سکتی یا نہیں۔ یہ جو دلیل دے رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کا مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے، عورت کا گھر میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ جس طرح مرد مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر اس کی نماز چھوٹ جائے، اگر وہ مسجد نہیں جا پائے، کسی وجہ سے بیمار ہو یا وہ، تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا اس کا گھر میں نماز پڑھنا حرام یا ممنوع ہو جائے گا، منع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ اس دلیل کو لے کر کوئی کہے کہ دیکھو اس میں تو لکھا ہے کہ مرد مسجد میں نماز پڑھے، تو کیا مرد اور گھر میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا نوافل نہیں پڑھتا؟ کبھی سنت نہیں پڑھتا؟ کیا فرض نہیں پڑھتا؟ کبھی تراویح نہیں پڑھتا؟ کبھی تہجد نہیں پڑھتا؟ نہیں نا، بلکہ گھر میں پڑھتا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ مرد کا مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے اور گھر میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح عورت کا گھر میں نماز پڑھنا فرض ہے اور مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ جب وہ مسجد جانا چاہے اس کی مرضی سے، اس کو یہ تمنا، یہ آرزو رہے کہ میں بھی اللہ کے گھر میں جاؤں، مجھے بھی 27 درجے ثواب ملے، مجھے بھی کتاب و سنت کی بات جمعہ کے خطبے، عیدین کے خطبے میں سنوں اور سیکھوں، دین سمجھوں اور اس پہ عمل کروں، اس کے دل میں دینداری جاگے۔ ان کی عورتوں کے دل میں تو دینداری ہوتی نہیں ہے، ایک دم بے حس بے قوم ہیں، ان کے دل میں کتاب و سنت کی کوئی عظمت نہیں ہوتی، ان کی عورتوں میں کوئی ثواب کی حرص نہیں ہوتی، یہ نیکیوں کو حقیر سمجھتی ہے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، نیکیوں کو حقیر مت سمجھو۔ اگر تمہارے پاس کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو کم سے کم اپنے بھائی سے مسکرا کر ہی مل لیا کرو، ہے نا؟ تو اب اگر یہ اہل سنت ہوتے تو جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اہل حدیث ہیں، ان کو دیکھ کر ان احناف دیوبندیوں کو خوشی ہونا چاہیے تھا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ جیسے اہل حدیث کو دیتے ہیں ان کے دل کڑ جاتے ہیں، جیسے بدعتی کے دل کڑتے ہیں اللہ رسول کی بات کو سنتے کے ساتھ کہ ان کی بدعتوں کا رد ہوتا ہے، تو ویسے ہی ان کے بھی چہرے، ان کے بھی دل کڑ جاتے ہیں اہل حدیث کو دیکھ کر۔ تو کہاں یہ نیکیوں کو عظیم سمجھتے ہیں، بلکہ نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اب ان کی عورتیں بھی نیکیوں کو حقیر سمجھتی ہیں، ان کی عورتوں کو بھی نہیں معلوم کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور گھر میں تنہا نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور جمعہ کے دن، عیدین کے دن خطبات سن کر دین سیکھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور گھر میں بیٹھے ہی رہنا ہے اور گھروں میں فالتو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر ان سب چیزوں سے محروم ہو جانے کی کیا بد نصیبی ہے۔ تو اصل میں ان کی عورتوں میں بھی دینداری شروع سے ہے ہی نہیں،
اور نہ ان بیوقوفوں نے کبھی اس بات کی فکر کی ہے، اور انہوں نے سب مسجدوں کو نماز کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ان گدھوں کو یہ نہیں معلوم کہ مسجدیں جو ہے یہ ہمارے دعویٰ سینٹر ہوتے ہیں، یہ ہماری توحید کی علامت ہے، یہ ہمارے تربیت گاہ ہے، یہاں سے ہم دین سیکھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہماری عورتیں سیکھتی ہیں، ہمارے بچے سیکھتے ہیں، ہمارے ہمارے بڑے بوڑھے سیکھتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے۔ تو جس کو نیکیوں کی عظمت معلوم ہوگی وہ کبھی بھی مسجد سے منہ موڑنے کی جرت ہمت نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جس کو بھی اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی، دیکھیے عبادت کا سب سے عظیم رکن محبت ہے، اور محبت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اب جس کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی اس سے تمام گھروں میں اللہ کے گھر مساجد سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، اور جو ان سے دور بھاگے گا تو وہ جھوٹا ہے اپنی عبادت کے دعوے میں، محبت کے دعوے میں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ مسئلہ تھا عورت کے لیے فرض کہاں ہے نماز پڑھنا، اور مرد کے لیے فرض کہاں ہے نماز پڑھنا۔ اب جس طرح مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے اور وہ گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے یعنی مستحب ہے، تو اسی طرح عورت کا گھر میں نماز پڑھنا فرض ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے، اس طرح مستحب ہے۔ تو مسئلہ تو یہ تھا کہ عورت یا مرد کا گھر اور مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن چونکہ یہ دلائل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے بیچارے، تو ان کی جاہل ان پڑھ بیوقوف عوام کو اور بیوقوف بناتے، اور بیوقوفی کے انجیکشن پر انجیکشن دے کر ایسی آدھی ادھوری بات بتا کر انہیں الو بناتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر میں آیت کریمہ یاد دلاتا ہوں، وَلَا تُطِیعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ کسی ناشکر گناہ گار کی بات مت ماننا۔ اگر تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہوگا تو ان ایسے لوگوں کی، تو خاص طور سے جو نہ اپنی سیرت دکھا سکتے ہیں نہ اپنی صورت، ان کی بات آپ مانیں گے اور ان کی بات کو شیئر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین اس اندھی تقلید کے چنگل سے تمام مسلمانوں کو آزاد فرمائے، کتاب و سنت کا پابند بنائے، منہج اہل حدیث والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔